बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ये लिरिकल पोइम जिसका नाम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इसको पर्सी बायशी शैली ने लिखा है, जिनको हम पीबी शैली भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट डेट, फैक्ट, स्ट्रक्चर और सेटिंग देखना है इस हम का। उसके बाद हमने देखना है कि ये इसकी समरी क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किस चीज़ को कहा गया है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो स्क्रीन पे मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको नोट्स PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे मैंने बहुत सारी लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर की वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिनके नोट्स आप उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं और आप लेक्चर भी सुन सकते हैं। स्टार्ट करेंगे राइटर से, क्योंकि राइटर के बगैर हमें ये पोइम जो है समझ नहीं आएगी। राइटर का नाम है पर्सी बायशी शैली। ये रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर पैदा हुए थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 1792 यूनाइटेड किंगडम के अंदर है और इनकी डेथ हुई 1822 इटली के अंदर। आप देख सकते हैं कि रोमांटिक टाइम पीरियड के पोइट हैं, लेकिन अपने टाइम पीरियड के अंदर रेडिकल पोइट्री की वजह से मशहूर थे। इनके पॉलिटिकल और सोशल व्यूज़ लोगों से मुख्तलिफ होते थे। पीबी शैली एक ऐसे पोइट थे जो अपने टाइम पीरियड के अंदर तो ज़्यादा फेम हासिल ना कर सके, लेकिन इन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया। क्यों? अपने टाइम पीरियड में बदनाम थे। ये अपने टाइम पीरियड में हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से बदनाम थे। इनके कंट्रोवर्शियल व्यू थे रिलीजन के ऊपर और रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से, जिसकी वजह से लोग कहते थे कि एथिस्ट है, यानी कि खुदा को मानता ही नहीं है। इसलिए भी इस पोइम को पढ़ना ज़रूरी है कि इसके अंदर वो किस तरीके से खुदा से और नेचर से करीब करते हैं या खुद नेचर को खुदा मानते हैं। ये चीज़ आपको इस पोइम में नज़र आएगी। इसके अलावा आपने पीबी शैली को की और भी फेमस पोइम पढ़ी होगी, ओज़िमंडस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है और बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ज़्यादा मशहूर हुए। 1818 के अंदर ये पोइम जो है इन्होंने पब्लिश कराई थी। पीबी शैली रोमांटिक राइटर हैं। इन्होंने 43 पोइम्स से ज़्यादा पोइम्स लिखी हैं। इसके अलावा नॉवल और ऐसे भी लिखा करते थे, लेकिन पोइट्री की वजह से फेमस हैं। ज़्यादातर जो वर्क है वो लिरिकल वर्सेस होता था, यानी कि ये ऐसी पोइट्री किया करते थे जिसमें राइम और मीटर दोनों मिलता था और वो लिरिकल होती थी, गाने की तरह गाई जा सकती थी। जैसे कि ये हम भी आपको नज़र आएगी कि ये गाने की तरह गाई जा सकती है। ये लिरिकल हम है। हम क्या होता है? हम कहते हैं हमद को। हमद कर किसकी होती है? अल्लाह ताला की होती है मुसलमानों के अंदर। लेकिन पीबी शैली जो है हमद कर रहे हैं किस चीज़ की? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की। अब इंटेलेक्चुअल ब्यूटी वो किसको कहते हैं? बेसिकली वो नेचर को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहते हैं। जो नेचुरल सेटिंग होती है, पहाड़, खेत खलियान और नेचर की जो खूबसूरती है, जब पोइट उसको अब्जॉर्ब करता है और पोइट उसको देख के दंग रह जाता है, तो वो कहता है कि इस नेचर को समझने के लिए ही इंसान का ज़हीन होना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के ही कई पहलू हैं। तो वो कहता है कि जो नेचर है वो ब्यूटी तो है ही है, साथ उसके लिए इंटेलेक्ट की भी ज़रूरत है, एक वसअत नज़री की भी ज़रूरत है उसको समझने के लिए। तो इस पोइम के अंदर बेसिकली वो नेचर को कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसको अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएं, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो ये सारा जो टाइटल है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पोइम है ये इन्होंने 1816 के अंदर लिखी थी और इसको पब्लिश इन्होंने कराया था 1870 के अंदर। बेसिकली जो हम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ये पीबी शैली ने लिखी थी जब वो लेक ग्विना को विज़िट कर रहे थे, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। स्विट्ज़रलैंड अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से एक मशहूर तरीन मुल्क है और उसके अंदर भी जो पीबी शैली हैं वो बायरन के साथ एक लेक में बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और पहाड़ों के दरमियान में से एक लेक के अंदर से गुजर रहे हैं, गिविनिया की लेक के अंदर से। और ये जून का टाइम है, समर का टाइम है 1816 का। तो इस टाइम पीरियड के अंदर वो ये जो लिरिकल हिम है इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हिम मीन हमद, हमद को लिखना स्टार्ट करते हैं। और वो जब इस लेक की खूबसूरती को देखते हैं, इसके इर्द गिर्द मौजूद जो लंबे लंबे दरख्त हैं उनको देखते हैं और वो बायरन से बात करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये जो नेचर है ये तो अक्लमंदों के लिए एक ब्यूटीफुल सीन है। तो इसको वो क्या ना पोइम को नाम देते हैं, उसको देते हैं कि हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, यानी कि हमद उस नेचर की जो इंतहाई खूबसूरत है और उसको समझने के लिए भी इंसान को इंटेलेक्चुअल या दिमाग की ज़रूरत है। ये जो हिम इन्होंने लिखी है इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 7 स्टेंजा इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत लंबे स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा के अंदर आपको 12 लाइनें मिल जाएंगी और 12 लाइनों के अंदर आपको आई एम
ردم تو ملے گا لیکن وہ تھوڑا مختلف طریقے سے ملے گا. جیسے کہ پہلی جو 4 لائنیں ہیں ان کے اندر آپ کو پینٹا میٹر ملے گا, جو 5ویں لائن ہے اس کے اندر ہیکسا میٹر ملے گا, جو 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 11ویں لائن ہے اس میں آپ کو ٹیٹرا میٹر ملے گا, اور جو آخری 12ویں لائن ہے اس میں آپ کو پینٹا میٹر ملے گا. اور یہ سارے آئم ہے. آئم سے مراد ہے پہلا سیلیبل انسٹریس ہے, دوسرا اسٹریس ہے, اور میٹر دیکھیں کیسے ویری ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. اور رائمنگ اسکیم اگر آپ اس کی دیکھیں تو اے بی بی اے اے سی سی بی ڈی ڈی ای ای آپ کو ہر اسٹینزا کے اندر ملے گی. یہ اس کا اسٹرکچر اور فارم ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پوئم جو ہے جب تک آپ اس کو تھورولی نہیں پڑھیں گے آپ کو میسیج اس کا سمجھ نہیں آئے گا. اب آپ اپنے دماغ میں یہ 2 باتیں رکھیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو پی بی شیلی ہے وہ ایتھسٹ ہے, خدا کو نہیں مانتا. جو یہاں پہ پی بی شیلی ہے وہ کہتا ہے خدا کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, وہ اپنے مذہب کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ نیچر کو میں خدا مان رہا ہوں. تو نیچر کی خوبصورتی میں وہ تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی عقل والوں کے لیے باتیں ہیں, تو اس کو انٹلیکچوئل بیوٹی کہتا ہے. لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن اور سمری کی کوشش کریں گے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ لائنس کو اسکپ کریں کیونکہ اس کے اندر زیادہ سیم باتیں کی گئی ہیں, تو ہم جلدی سے سمری کو کر لیں گے. سب سے وہ پہلے جو پوئٹ ہے ہمارا وہ ایک موجود ہے لیک کے اندر, اور وہ لیک کے اندر سے لیک جو ہوتی ہے جھیل اس کے اندر سے گزر رہا ہے, ارد گرد اس کے پہاڑ ہیں, اوپر بادل ہیں, نیلا آسمان ہے اور صاف ستھرا آسمان ہے, سوئٹزرلینڈ کا ماحول ہے. اور جو پوئٹ ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دا آفل شیڈو آف سم انسین پاور, ایک عجیب سا سایہ ایک ایسی طاقت کا. طاقت کس کو کہہ رہا ہے, وہ نیچر کی خوبصورتی کو طاقت کہہ رہا ہے. فلوٹس تھرو unseen among us visiting, وہ ہمیں وزٹ کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں مل کے جا رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کیسا. the various world with as inconstant wing as summer wind that creep flower to flower, اور وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ پاور کیسی ہے. وہ کہتی ہے یہ پاور ایسی ہے جیسے ایک پھول دوسرے پھول کے لیے سمر کے اندر, پھر چاند کی پڑتی ہوئی روشنی ماؤنٹین کے اندر, چاند کی جب روشنی رات کو پڑتی ہوگی ان ماؤنٹین کے اندر تو کچھ درختوں پہ سایہ اور کچھ پہ روشنی کی چمک نظر آتی ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے جیسے کہ ایک دل اور دل کے اندر محسوسات. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے رنگ اور رنگ کے ساتھ جیسے ایموشن, ایک جب شام آتی ہے تو اس کے ایموشن, جیسے آسمان میں موجود یہ بادل جو کہ جن کے اندر سے روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے اور یہ چھٹے کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. پھر ایسے جیسے کہ رات کا میوزک یا انسان کی پرانی میموری, جیسے یہ ساری چیزیں ایک مسٹری کی طرح ہیں, ایک اندیکھی سی چیزیں ہیں. اسی طرح یہ جو پاور ہے اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں یہ اندیکھی پاور ہے. بیسیکلی یہ سارے ایٹریبیوٹس اور یہ جو سارے اس نے سملی اور میٹافر استعمال کیے ہیں یہ کسی پاور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیے ہیں. سیکنڈ اسٹینزا میں بتاتا ہے کہ کس پاور کو, اسپرٹ آف بیوٹی یعنی کہ خوبصورتی کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں آپ سے کی ہیں. اس پورے اسٹینزا کے اندر جو ہمارا اسپیکر جو ہمارا پوئٹ ہے وہ سوال کر رہا ہے بیسیکلی کس سے, اسپرٹ آف بیوٹی کے سے, کہ بھئی تم جو ہو یہ تم اتنی جلدی کیوں چلی جاتی ہو, تم تھوڑے مختصر وقت کے لیے کیوں نظر آتی ہو, مختصر وقت کے لیے کیوں چمکتی ہو, اور تم اتنی جلدی کیسے چلی جاتی ہو. پھر وہ اگین باتیں پوچھتا ہے کہ تم آتی ہو چلی جاتی ہو, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چینج ہو جاتی ہو, اور تم ایسے ہو جیسے کہ بالکل ہماری آنکھ کے لیے جیسے کہ ایک آنسو, جیسے کہ ایک انسان مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو آ سکتا ہے, تو اتنی کم مدت کے لیے تم کیوں ہو, اتنی کم مدت کے لیے تم کیوں چمکتی ہو, اتنی کم, جیسے کہ ایک ماؤنٹین کے درمیان میں رینبو. یہاں پہ وہ مثالیں دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت ہی جلدی آتی ہو اور بہت ہی جلدی چلی جاتی ہو, تم بہت ہی مختصر ہو, تو تم ایسی کیوں مختصر ہو, تم زیادہ لمبے وقت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی. وہ یہ سوال کر کے رکتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیوں انسان کے اندر خوف ہے, کیوں وہ خواب دیکھتا ہے, کیوں اس کو ڈر لگتا ہے, موت سے پیدا ہونے کا خیال اس کے دماغ میں کیوں آتا ہے, یہ دنیا جو ہے وہ گلومی سی کیوں ہے, پھر انسان کو یہ موقع کیوں دیا گیا کہ وہ نفرت کرے, ہیٹ کرے, ہوپ رکھے اور ہوپ اس کی ختم بھی ہو, یعنی کہ انسان یہ مختلف چیزیں کیوں رکھتا ہے. یہاں پہ پوئٹ ہمیں کنفیوز نظر آتا ہے اور اپنے آڈینس جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں ان سے سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے میں یہ اتنے سوال پوچھ رہا ہوں تو کوئی آسمانی آواز کیوں نہیں آتی جو میری باتوں کا جواب دے دے, کوئی سادھو, کوئی پوئٹ کیوں ان چیزوں کا جواب حاصل نہیں کر پاتا.
جب بھی تو لوگوں نے دنیا میں غلط خیال بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ڈیمن، گوسٹ اور ہیون۔ بیسیکلی پوئٹ کہتا ہے کہ میرے ان سوالوں کا جواب خدا کیوں نہیں دے دیتا؟ میں جو یہ سوال پوچھ رہا ہوں، جو میں نے ابھی آبزرو کیا ہے، جو ابھی میں نے انٹلیکچوئل بیوٹی سے میں ملا ہوں، جو میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، خدا مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دے دیتا؟ اور کیوں مجھے غلط چیزوں کے ذریعے ان جوابوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ سیدھی سیدھی مجھے آواز کیوں نہیں آ جاتی؟ پوئٹ فردر کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ میں ڈاؤٹ نہ آئے، سسپیشن نہ آئے؟ تو اگر ڈاؤٹ آتا ہے، سسپیشن آتا ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، تو ان کا جواب کون دے گا؟ پوئٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ صرف انٹلیکچوئل بیوٹی یعنی کہ نیچر کی بیوٹی کو دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو ان چیزوں کو بناتی ہے، کسی چیز کا تو ایگزسٹنس یہ چیزیں شو کرتی ہیں، ورنہ اس دنیا میں جتنے کنفیوژنز، جتنے اس کے سسپیشنز ہیں، اس حساب سے اس کو کوئی جواب نہیں ملے۔ لیکن جب وہ اتنی خوبصورت نیچرل سیٹنگ کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اطمینان کا شکار ہوتا ہے اور اس کو چیزوں پہ یقین آنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خوبصورت منظر یعنی کہ انٹلیکچوئل بیوٹی نہ ہو تو انسان تو مسلسل کنفیوژن میں ہی رہے گا۔ اس کے کنفیوژن بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے ماؤنٹینز کے اوپر دھند پڑی ہوتی ہے، جیسے رات کا جو میوزک ہے اس کو انسان سنتا ہے، یا پھر جو فارسٹ میں مون لائٹ کہیں پڑتی ہے کہیں نہیں پڑتی، لیکن صرف انٹلیکچوئل بیوٹی ایسی ہے جو اس کو ریلیف دیتی ہے، اس کے یہ ڈاؤٹس ختم کرتی ہے۔ لیکن اس اسٹینزا کے اندر وہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ یہ لو، ہوپ اور سیلف اسٹیم جو ہے یہ کلاؤڈز کی طرح ہیں، ایک جگہ کبھی جمع ہوتی ہیں اور پھر یہ چھٹ بھی جاتے ہیں، جیسے آسمان بادلوں سے صاف بھی ہو جاتا ہے اور پھر انسرٹینٹی کے مومنٹس انسان پہ طاری ہو جاتے ہیں۔ فردر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو انٹلیکچوئل بیوٹی ہے یہ ہمیشہ چمکے، یہ ہمیشہ رہے، یہ کبھی ہمیں چھوڑ کے نہ جائے اور ہمیشہ ہمارے دلوں کو مسرت دیتا رہے، تو ایک انسان امورٹل ہو سکتا ہے، اومنی پوٹینٹ ہو سکتا ہے۔ اومنی پوٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے قدرت کا مالک۔ پھر فردر سینزا کے اندر جو پوئٹ ہے وہ ہوپ کا میسیج دیتا ہے کہ یہ جو انٹلیکچوئل بیوٹی ہے یہ میسنجر ہے سمپتھیز کا۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسانوں کے لیے نرشمنٹ ہے، اندھیرے کے اندر ہمارے لیے لا کی مانند ہے۔ اور اگر ہم انٹلیکچوئل بیوٹی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں، یہ انٹلیکچوئل بیوٹی جو ہے ہم سے کنیکٹ ہو جائے، تو ہم کبھی بھی شیڈوز کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی تاریکی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ چلی جائے تو اس دنیا پر ایسی تاریکی ہوگی جیسے گریو یارڈ میں ہوتی ہے یا گریو کے اندر ہوتی ہے، بالکل سناٹا۔ تو یہاں پہ پوئٹ جو ہے وہ انٹلیکچوئل بیوٹی سے اپیل کرتا ہے، انٹلیکچوئل بیوٹی کو یہ بات قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پوئٹ کے مختلف جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ صرف انٹلیکچوئل بیوٹی ہے۔ تو اگر وہ اس کی زندگی سے نہ جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ فیئر جیسی چیزوں سے بچ جائے گی، ڈارکنیس جیسی چیزوں سے بچ جائے گی۔ یہ جو اسٹینزا ہے آٹو بایوگرافیکل ہے۔ یہاں پہ پی بی شیلی کہتا ہے وائل یٹ اے بوائے آئی ساٹ فار گھوسٹ، جب میں چھوٹا تھا، جوان تھا، لڑکا تھا، تو میں جنوں کو ڈھونڈتا تھا، میں مارا پھرتا تھا، میں کمروں میں جاتا تھا، کیوز میں جاتا تھا، ریونز بربادی والی جگہوں پہ جاتا تھا صرف جنوں بوتوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں جنگل میں رات کو جایا کرتا تھا، میں خوف زدہ قدم رکھتا تھا کیونکہ کوئی جنوں کو ڈھونڈنے جائے گا تو بہت خوش نہیں جائے گا، وہ ڈرا سہما ہوا جائے گا۔ اور میں صرف اس امید میں جاتا تھا تاکہ مجھے کوئی چیز ایسی کہ روشنی کی کوئی کرن مل جائے جو میرے مذہب کو، میرے دماغ کو سکون دے دے، میرے بلیفز کو سپورٹ کر دے اور بتا دے کہ انسان کی ایگزسٹنس کیوں۔ لیکن میرے کوئی کام نہ آیا، ساری چیزیں بیکار گئیں، مجھے کبھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ اپنے جواب حاصل کرنے کے لیے کس جگہ نہیں گیا، وہ اپنے دل کو، اپنے مذہب کو سکون دینے کے لیے ہر چیز دیکھ چکا ہے۔ اور پوئٹ جب ہر جگہ مارا پھر چکا، یعنی کہ وہ روحوں سے مل چکا، روحوں کو ڈھونڈ چکا، گوسٹ کو ڈھونڈ چکا، اسے کوئی نہیں ملا، نہ اس کو کوئی ملا، نہ کسی کو وہ ملا، یعنی کہ اس کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ نہ مل سکے اس کو، تو اچانک سے اس کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ وہ یہ کیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کا طرف رخ کرتا ہے جہاں پہ وہ میڈیٹیشن کرتا ہے۔ میڈیٹیشن مطلب نیچر کو دیکھتا ہے، اپنی لائف کے اندر نیچر کو لے کے آتا ہے، تو پھر اس کو نیا جذبہ ملتا ہے، وہ نئی آوازوں کو سنتا ہے، وہ پرندوں کی آوازوں کو سنتا ہے، وہ پھولوں کے کھلنے کی آوازوں کو سنتا ہے، وہ بڑی چیزوں کو سنتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت اس کے ارد گرد موجود ہے، اور وہ طاقت کسی کی اور طاقت نہیں بلکہ انٹلیکچوئل بیوٹی اس کے ارد گرد ہوتی ہے جو اس کو بالکل شیک کر دیتی ہے اور اس
کی جو خوشی ہے اس کا کوئی مدار نہیں رہتا، اتنا کہ وہ اس خوشی سے جھومنے لگتا ہے، اور وہ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل میں انٹلیکچوئل بیوٹی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اور انٹلیکچوئل بیوٹی کو وہ ڈھونڈتے ہوئے فردر یہ کہتا ہے کہ پھر میں نے قسم کھائی کہ یہ جو انٹلیکچوئل بیوٹی کی طاقت ہے میں اسے کبھی کھونے نہیں دوں گا، یہ میرے لیے کافی ہے اور میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میں نے پھر وہ سوال پوچھتا ہے انٹلیکچوئل بیوٹی سے کہ جب میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا تو کیا میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا؟ اگر تمہیں گواہی چاہیے تو میرے دھڑکتے دل سے پوچھو، میری ان چلتی ہوئی آنکھوں سے پوچھو، ارد گرد کے جو جتنے بھی فینٹمز ہیں یعنی کہ گوسٹ ہیں، ڈیول ہے، ان سے پوچھو جنہوں نے گھنٹوں مجھے آبزرو کیا ہے کہ میں صرف تمہاری ہی باتیں کرتا رہا، میں صرف تمہاری ہی تعریفیں کرتا رہا۔ بے شک ان لوگوں سے پوچھو جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، بے شک ان چیزوں سے پوچھو جو نہ نظر آنے والی ہیں، ان یہ سب گواہی دیں گی کہ میں مصروف ہوں یا میں فارغ ہوں، میں کسی سے محبت کر رہا ہوں یا میں کسی سے محبت نہ کر رہا ہوں، میں دن میں ہوں، میں رات میں ہوں، میں نے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو تمہیں تسلیم خم کر دیا۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے گھنٹے، یہ سارے وقت، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ میں نے صرف انٹلیکچوئل بیوٹی کے ایگزسٹنس کو مانا اور سمجھا ہے، اور اس چیز نے مجھے ایک ہوپ دی، اس نے مجھے آزاد کیا میرے تمام فیئر سے، اس نے مجھے ڈارک سلیوری سے آزاد کیا۔ یہ دنیا کو بھی ڈارک سلیوری سے آزاد کر سکتی ہے، یعنی کہ تاریکی کی سلیوری سے ہوپ فل بنا سکتی ہے، جو ایک انسان ان ہوپڈ ہو، ایک انسان جس کے پاس امید نہ ہو، اس کو امید دے سکتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ لولی چیز ہے، جیسے کہ بیوٹی، جو انٹلیکچوئل بیوٹی ہے وہ خود ایک لولی چیز ہے، اور یہاں پہ آفل لولینس اس کو انٹلیکچوئل بیوٹی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، اور لاسٹ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن کے اندر میں بیان کر سکوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ ٹینزا کے اندر پوئٹ سین کے بارے میں بتا رہا ہے جس سچویشن میں وہ موجود ہے، وہ کہتا ہے اور دن ڈھل رہا ہے، جو منظر جو انٹلیکچوئل بیوٹی میں محسوس کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ دوپہر ختم ہو رہی ہے اور نیا رات کا وقت آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیزن بھی چینج ہو رہا ہے، یعنی کہ سمر چینج ہو رہا ہے، آٹم آنے والا ہے، جو اسکائی ہے وہ آٹم کی تیاری کر رہا ہے، سمر کا اب کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، صرف سب آٹم کی باتیں کریں گے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ سمر کے جانے کا ٹائم آ گیا اور آٹم کے سیزن کے آنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہی تو پاور، یہی تو انٹلیکچوئل بیوٹی ہے، اور یہی تو سچ۔ لاسٹ والے اسٹینزا کے اندر کہتا ہے اور جس طریقے سے میری جو جوانی ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے اندر مجھے جو ایک چیز پیس فراہم کرتی ہے وہ انٹلیکچوئل بیوٹی ہے۔ میں انٹلیکچوئل بیوٹی کا ورشپر ہوں اور میں صرف اسی کو مانتا ہوں، جس چیز کو انٹلیکچوئل بیوٹی سے ٹچ کر دیا جاتا ہے یا انٹلیکچوئل بیوٹی کی نظر سے، فریم ورک سے دیکھا جاتا ہے، وہ چیز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور پوئٹ کہتا ہے کہ انٹلیکچوئل بیوٹی کا میری روح پر، میرے جسم پہ، ہر طرح کی چیز کے اوپر پورا ایفیکٹ ہے، یہ مجھے آزادی دیتی ہے اپنی سیلف سے، اور مجھے مائل کرتی ہے تمام انسانیت کی پرستش کرنے پہ، تمام انسانیت کو چاہنے پر، تمام انسانیت کے محبت کرنے پر۔ وہ کہتا ہے آخر میں کہ یہ جو ایک انسان کا فیئر ہوتا ہے سیلف لو کا، کہ ہم صرف خود سے محبت کریں، یہ مجھے اس سے آزاد کراتی ہے، بلکہ تمام انسانیت سے مجھے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ڈفرینٹ لوگ اس ہم کی ڈفرینٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ جو نوٹس ہیں وہ آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔